बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं जनाब, और उसके साथ साथ सेनेट के इलेक्शंस की तैयारियां भी जारी हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान है, और अगर इसी तरह पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ गई तो आम आदमी का क्या हशर होगा। इस लंबी तमहीद मैं इसलिए नहीं बांधना चाहता कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे बात जरूर करना चाहता हूँ, कोई इसका नताइज मैं निकालना चाह रहा हूँ। और नताइज इसलिए मैं निकालना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रही और आउट ऑफ कंट्रोल रही तो एक एज मिलेगा, और एक यहाँ पे लोगों को बाहर निकलने की एक हवा मिलेगी, और ये जो वैक्यूम होगा इसको अपोजिशन डेफिनेटली टैप करेगी, और अगर इसी तरह टैप किया उन्होंने तो लोग बाहर निकल आएंगे। तो सेंस प्रिवेल ये करना चाहिए कि जनाब जो कीमतें हैं उनको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल रखा जाए, ताकि ये वैक्यूम जो है इसको अपोजिशन ना टैप करे और लोगों को बाहर निकलने का कोई रीजन ना मिले। और अगर इसी तरह रीजन मिलते रहे तो लॉन्ग मार्च जिसका कहा यह जाता है कि जनाब ये आएंगे, थोड़ा सा रहेंगे, जो एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं हुकूमत के साथ है, वो ये है कि आएंगे, एहतजाज करेंगे, और एहतजाज करके कुछ ही घंटों बाद या कुछ दिनों बाद वापस चले जाएंगे, और यहाँ पे कोई लंबे अरसे तक रहने का इरादा नहीं है और लंबा अरसा नहीं रहेंगे इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन इस पे कितना एतबार किया जा सकता है, एतबार भी किया जा सकता है इस बात पे या नहीं किया जा सकता, इन सब बातों में मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद है जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से, मेरे बड़े काबिल एहतराम, मेरे बड़े अच्छे दोस्त। अली मोहम्मद साहब, then again a very dear friend of mine, PTI से इनका ताल्लुक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। भाई साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਦ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਮਾर्च करोगे, इन कीपिंग इन माइंड ऑल दीज प्राइस हाइक्स, और प्राइस हाइक को ज़हन में रखें, और प्राइस हाइक को क्या आप लोग टैप तो डेफिनेटली करेंगे, आपको तो कोई भी रीजन चाहिए, आप किसी न किसी तरीके से इनको टैप जरूर करेंगे। तो आपके ख्याल में कितना, एक क्योंकि यहाँ पे बड़ा एक अजीब सा सवाल है लेकिन जरूर करना पड़ता है, और ये यहाँ पे असर्ट भी करती है ये चीजें कि जनाब फिगर्स क्या होंगे आप लोगों के। अगर फिगर्स इसी तरह होंगे जैसे पहले होते रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के सामने हुआ, या उसके अलावा जो आखिरी जो कुछ जलसे थे पीडीएम के, उनको अगर मद्देनजर रखा जाए, उनको सामने रखा जाए, तो आपके नंबर्स एज सच इतने अच्छे नहीं थे। और अगर लॉन्ग मार्च में भी नंबर्स अच्छे ना हुए तो फिर तो पीडीएम इज गॉन फॉर 6, ऐसे ही है या नहीं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राणा साहब। राणा साहब, ये पीडीएम को बाहर सड़कों पर क्यों निकलना पड़ा, पीडीएम क्यों जलसे कर रही है, पीडीएम क्यों लॉन्ग मार्च कर रही है, और फिर आखिरी इंतहा तक जाने को भी तैयार थी कि हम इन असेंबलियों को रिजाइन करके इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर बात करने के लिए तैयार है जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। उसकी सिर्फ बड़ी वजह यह थी, और बड़ी वजह है कि ये हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। अगर आप बुरा ना मनाए भाई साहब, तो मैं साथ साथ आपको सवालात भी करता रहूंगा। अगर ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत ने यहाँ पे दूध और शहद की नहरें यहाँ पे बहा दी है, बट एट द वेरी सेम टाइम रेजिग्नेशन कहाँ गए आप लोगों के, रिजाइन करने था। मैं खुद ही उस पर आ जाता हूँ मुबशर साहब जी। ये निकले इसलिए थे कि सबसे पहले हमने दोनों हैवानों में ये मामलात एजिटेट किए हैं, आपके टीवी शो में किए हैं। हमने कहा कि इस मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, हर महीने में गैस और पेट्रोलियम के प्राइसेस हर 3 या 4 महीने में बढ़ रही हैं। जिस तरह रोजमर्रा की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह मुल्क में बिजनेस खत्म हो गया है, जिस तरह बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, जिस तरह पाकिस्तान का बिजनेसमैन यहां से भाग जा रहा है, मेहरबानी करके इस इकानमी के मामलात हैं इनको सेटल करें, इनको ठीक करें। ऑर्डर तो बड़े अच्छे से मिल रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे तो अगले 6 महीने साल तक के ऑर्डर्स आपके पास आए हुए हैं और डाइवर्ट होके आए हैं ढाका से। आपका शो बड़ा है तो जरा मुझे नहीं आप बिल्कुल बात करें, आपको मैं साथ साथ बिल्कुल बोलते जाए आप साथ साथ, मैं साथ साथ सवाल भी करता जाऊंगा, आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं अली साहब को नहीं आने दूंगा जब तक आप अपनी बात मुकम्मल नहीं करेंगे। लेकिन मैं साथ साथ पूछना ये चाह रहा हूं कि देखें, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, वहां से टेक्सटाइल के ऑर्डर्स आपकी तरफ डाइवर्ट होके आए हैं डिस्पाइट द कोविड इश्यूज, ठीक है। वो आपको अगले 6 महीने तक या तकरीबन साल एक तक तो आपके पास ऑर्डर्स है ही हैं, और उसके बाद भी मेरे ख्याल में 50% तक तो रहेंगे आपके पास। एक शुभ ऐसा है टेक्सटाइल में, उसमें कुछ जरूर बेहतरी आई थी, चलो उसके हालात आपने खुद बता दिए थे
یہ جب تک ٹریکل افیکٹ نیچے تک نہیں جائے گا، جب تک عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا، جب تک قیمتوں کا کنٹرول نہیں ہوگا، جب تک قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی، چینی، آٹا، گھی، شکر، یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. اس وقت تک جو بھی جتنے بڑے بھی آرڈر آئے نا، پاکستان کے عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج جب یہ گیس مہنگی کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ افیکٹ پاکستان کے لوگوں پر ہوتا ہے. جب بجلی مہنگی ہوتی ہے ڈائریکٹ لوگوں کا افیکٹ ہوتا ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ یہاں سرکاری ملازمین نکلے، سڑکوں پہ بیٹھے رہے، اس حکومت کو مجبور کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہماری تنخواہیں ان میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، یا ہم اپنے بچوں کو سکول سے نکال دیں، یا ہم اپنے بجلی اور گیس کے میٹر کٹوا کے ہم کس طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں اتنی مہنگائی کے عالم میں. پھر حکومت کو مجبوری میں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کی بات ماننی پڑی. یہ آپ انتظار کر رہے ہیں. پھر پہلے ٹیچر نکلے، پھر اس سے پہلے جو تھا وہ لانگ مارچ تے دسو نا بھائی صاحب، لانگ مارچ تے دسو کتنے بندے اکٹھے کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ جی آپ اندازہ کریں کہ جب یہ ساری جماعتیں لوگوں کو لے کے آئے گی تو لوگوں کا سمندر ہوگا. ہم وہ اس طرح نہیں کریں گے جس طرح پی ٹی آئی والے نکلے تھے لاہور سے اور کہتے تھے کہ 50,000 تو صرف موٹر سائیکلوں والے ہوں گے، اور آدمی 3,000 بھی نہیں تھا. وہ مولانا صاحب نہ پہنچ جاتے تو پھر تو ان کے پاس تو کسی ایک وقت میں بھی 3 سے 4,000 آدمی اکٹھا نہیں تھا. انشاءاللہ پی ڈی ایم کی کال پہ لوگ باہر نکلیں گے. لوگ اس لیے بھی نکلیں گے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا اس وقت عالم ہے، جو مشکلات ہیں، جو غربت بڑھ رہی ہے، جو لوگ نکلیں گے، باہر نکلیں گے. چلے ٹھیک ہے جی، آپ کے خیال میں مہنگائی کی وجہ سے لوگ باہر نکلیں گے. ریزگنیشن بھی انشاءاللہ جب وقت آئے گا اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم وقت کب آئے گا؟ وہ بھی ضرور، وہ آپشن بھی ضرور اڈاپٹ کریں گے. اچھا جی، چلے وہ وقت کب آئے گا ریزگنیشن والا؟ وہ مینوں دسو، ڈیڈ لائن تے ختم ہو گئی نہیں؟ جب ابھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ لانگ مارچ کے بعد جب بھی وہ فیصلہ کریں گے، فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ. باسی صاحب سانو بھی دس دینا پی ڈی ایم کی قیادت کب فیصلہ کرے گی؟ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. فیصلہ ابھی اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک. جب فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا جی. ہاں جی علی صاحب، فیصلہ ہی نہیں ہو رہا جناب کے ریزگنیشن کدو دینے نے، اور جناب یہاں پہ یہ لوگ آ کے بیٹھیں گے اور یہاں پہ سمندر ہوگا لوگوں کا. یہ کہہ رہے ہیں دیکھ لے آپ، سمندر اگر آ گیا تو پھر تے بیجا ہو جانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ رانا صاحب، اور بیرسٹر صاحب کو بھی کرنا چاہتا ہوں. جو بیرسٹر صاحب ایک لا لے کے آئے تھے، اس کو میں نے گورنمنٹ کی طرف سپورٹ کیا عربی کو ایک لازمی مضمون کے طور پہ پڑھانے کے لیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کے اس کو کیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس میں قرآن کو سمجھنا ایک بنیادی اکائی ہے، اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہے جو سینٹ میں ہم نے لیا ہے. انشاءاللہ اس کو قومی اسمبلی سے بھی پاس کریں گے، اور ایک دفعہ عربی ایز اے مضمون جب کھل جائے گی تو اس کا بڑا فائدہ ہو جانا ہے قرآن کو سمجھنے میں، اور اس سے ایکسٹریمزم بھی کم ہوگی. جب آپ اسلام کے اصل میسج کو سمجھیں، اسلام تو ہے ہی محبت اور امن ہے، اسلام میں تو دہشت گردی ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہمارا چونکہ دین سے دوری ہے تو وہ جس طرح لوگوں کو لے جائیں. اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف فرحان صاحب دیکھیں، اس پہ میں ڈیٹیل بات کروں گا آپ سے. میں اس عربی پہ اور عربی لینگویج پہ میں ڈیٹیل بات کروں گا، لیکن آپ مجھے ذرا پہلے اس طرف آ جائے کہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ جناب پی ڈی ایم کا یہاں پہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کوئی انسانوں کا پتہ نہیں کوئی سمندر آئے گا، تو وہ سمندر شاید بر اوقیانوس میں آئے گا. ادھر تو مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ لاہور جو ان کا گڑھ تھا، دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ سچی بات کرتے ہیں، وہاں کا کوئی ایک اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے. جیسے طریق انصاف کا اگر کچھ ہولڈ ہے تو اگر آپ اس کو فالوئنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو ووٹ ہمیں 2013 یا 18 میں آپ کا پختونخوا ایک بہت بڑا اسٹرانگ ہولڈ بن گیا، اور جو اب پھیلتا وہ پنجاب میں بھی پہنچ گیا، کراچی میں بھی. تو اسی طرح ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا میں کہہ رہا ہوں لاہور. آپ مجھے بتائیں، دل میں مجھے ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا وہ لاہور نکلا جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی؟ اور یار 4 بار عمران خان اس لاہور کو نکال دیا، 4 بار ہم نے مینار پاکستان بھرا. مسلم لیگ نواز کی تاریخ میں ایک بار یہ مینار پاکستان نہیں بھر سکے. پیپلز پارٹی نے ایک بار بھرا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید 1986 میں پہلی بار آئی تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں. لیکن اگر لاہور نے ان پہ موقع کانفیڈنس کیا ہے تو آپ کیوں ان کو چھوڑ رہے ہیں کہ کب نکل رہے ہو اور استعفیٰ؟ یار انجوائے کو پاور کوریڈورز، یہ ویسے ہی جو ہے وہ پورس کے ہاتھی ہیں، تو ان کون سا نکلنا ہے؟ یار صاحب دیکھیں، پاکستانی قوم جو ہے یہ پولیٹیکلی اویئر قوم ہے. مہنگائی کو تو ذرا بتائیں، مہنگائی کہاں جا رہی ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں آپ لوگ پھر بڑھا رہے ہیں، تو اس سے عام آدمی کدھر جائے گا؟ مجھے وہ تو سمجھا دیں علی صاحب. دیکھیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں، نہیں اصل میں تو کہانی اور ہے نا. اچھا، عام آدمی کے لیے نکلتے تو عام آدمی کے ساتھ نکلتا،
ہاں یار کوئی ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم ایک ایسی لوگوں کے ساتھ نکلے جو اس سے پاور ہنگری ہیں, جن کو اقتدار کے عوام بڑے پیارے ہیں, جو کہتے ہیں استعفیٰ دیں گے. وہ استعفیٰ وہ کیا کہتے ہیں, وہ برا کیا کیا, وہ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, کون سا استعفیٰ؟ انہوں نے آپ کو 31 جنوری 2050 کی بات کی تھی, آپ اس کو 2020 سمجھ گئے, 2021 سمجھ گئے. 2050 ہاں اچھا 50 کی ان کی بات ہے. دیکھیں میری بات سن لیں, یہ پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ کے کرم سے پولیٹیکلی اویئر ہے, یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اچھا قیمتوں کا تو بتا دینا, قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں علی صاحب, اس کو نہیں پہلے آپ سنیں, قیمتوں کا بتائیے. میری بات سن لیں, سمندر پہ کہہ رہے سمندر نکل, سنے نا, قائد اعظم نے کہا پاکستان بنانا ہے, لا الہ الا اللہ پہ نکلے کہ نہیں نکلے. بھٹو نے روٹی کپڑا مکان کی بات کی, یہ قوم نکلی. مولانا نے بات کی قرآن کی, جب نکلی انہوں نے عمل نہیں کیا, وہ علیحدہ کہانی ہے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ قوم اویئر ہے, یہ عمران خان صاحب کے ساتھ نکلی انصاف کے لیے, نظام بدلنے کے بتا دیں علی صاحب, قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں وہ بتا دیں. آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں, قیمتوں کی بات نہیں کر رہے آپ, پرائس ہائیک کیوں ہو رہی ہے وہ بتائیے. اس پہ تو آپ سے میں تفصیلی بات کروں گا, صرف یہ بتا رہا تھا, یہ ان کا سمندر ذرا ایکسپلین کر رہا تھا. ان کا خیال ہے یہ لوگ جو ہے ایک ایماندار آدمی کے خلاف جو ہے کرپٹ لیڈرشپ کے ساتھ نکلیں گے. باقی جہاں تک قیمتوں کی بات ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر پیٹرول کی پرائسیں بڑھتی ہیں تو آپ کو مجبوراً بڑھانی پڑتی ہیں, لیکن اللہ کے کرم سے انفلیشن کنٹرول ہو رہی ہے. اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ آباد میں حالانکہ میاں صاحب انڈسٹریل ریولوشن کی یا پاکستان کو ٹائیگر بنانے کی باتیں بڑی کیا کرتے تھے, 50,000 پاور لومز ہم نے واپس جاری کیے ہیں. آپ کو اس وقت سیمنٹ کی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے. سیمنٹ کیوں سیل ہو رہا ہے؟ سیمنٹ کو ادھر اس لیے نہیں سیل ہو رہا کہ لوگ کھانا شروع ہو گئے. سیمنٹ بلڈنگز میں یوز ہو رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے جب آپ کی سیمنٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو 2 درجن 3 درجن اور انڈسٹریاں چلتی ہیں. اس وقت آپ کا پاکستان میں ایک بوم ہے, آپ کو مزدور نہیں مل رہا کام کرنے کے لیے. اس وقت آپ کی سول انڈسٹری جو ہے کنسٹرکشن کی وہ بہترین طریقے سے جاری ہے. اس وقت آپ کا فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ بڑھ چکا ہے. اس وقت آپ کا آئی ٹی میں 40% کے قریب آپ کا بڑھ چکا ہے. اچھا میں ذرا ایک منٹ بڑا کرم ہم پہ کیا ہے کہ عباسی صاحب سے پوچھ لو. عباسی صاحب آر یو سیٹسفائیڈ ود دی آنسر؟ علی صاحب میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کرتے ہیں, اکانومی پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتے ہیں. اکانومی کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, نہ میری اپنی اکانومی اچھی نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کر سکتا. نہیں آپ بتائیں, آپ کو بتانے میں فرق نہیں پڑے گا نا, میری اکانومی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کو بتانے سے. خیر اینی ویز بھائی صاحب, آر یو لائک سیٹسفائیڈ ود دا پرائس ہائیک آنسر جو کہ دے رہے علی صاحب کہ جناب قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں, اس کے سیٹسفائیڈ ہیں آپ؟ رانا صاحب پاکستان کا کوئی شہری, وہ دیہات میں رہتا ہو, وہ شہر میں رہتا ہو, وہ آپ کے کیمرے کے پیچھے کام کرتا ہو, وہ کوئی بزنس مین ہو, وہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہو, وہ تاریخ کے اس بدترین دوروں سے گزر آیا کہ نہ صرف وہ سیٹسفائیڈ تو بہت دور کی بات ہے, وہ اتنا مجبور ہے اس وقت پاکستان میں اپنا گزارا کرنا کہ شاید ہی اس کے لیے کوئی اور چوائس ہو تو ایک دل بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہ ہو. کہ جس تناظر کے ساتھ یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آپ بھی گھر چلا رہے ہیں, آپ کے دوست بھی چلا رہے ہیں, کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ 3 مہینے بعد الیکٹرسٹی کی قیمتیں بڑھ جائیں, ہر 6 مہینے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں, ہر دوسرے ہفتے آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھ جائیں. اور ان معاملات میں بہت بڑے گپلے ہوئے ہیں, عوام ڈاکے عوام کے پیسوں پہ ڈلے, اسپیشل علی صاحب کہہ رہے ہیں جی بالکل ہوا تھا, پرائس ہائیک ہوئی تھی. جی علی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ہوا تھا پرائس ہائیک. کب ہوئی تھی علی صاحب؟ بالکل ہوا تھا, بتائیں جی. ان کے دور میں بالکل ہوئی ہے, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. ان کے دور میں جو ہے روز ان کی پیٹرول کی پرائس نہیں کیا, کیونکہ پاکستان میں پہلی بار ہوا. اگر مجھے آپ ریکارڈ آپ بھی نکالیں, میں نکالوں گا ریکارڈ لے آئیں گے پروگرام کرتے ہیں آپ کے دور میں بڑی بڑی تھی. اگر یہ قیمتیں اس کے قریب بھی ہوتی, اگر یہ قیمتیں اس سے یہ بھی بتانا ہے کہ آج سے اس وقت پہ لے سے آج 300 سے 500% قیمتیں مہنگی کی ہیں. آپ نے پاکستان کی کس کمیونٹی بنا دے جن کو آپ نے ریلیف دیا؟ ڈاکوں کا بھی بتانا ہے, پاناما کا بھی بتانا ہے, اور سارا سب کچھ بتانا ہے. آپ نے سارا آپ نے رسیدیں ساتھ لانی ہے, صاحب رسیدیں ساتھ لانی ہے. 3 سال ہو گئے آپ انہی باتوں پر حکومت کر رہے ہیں. 3 سال ہو گئے آپ گالی دینے سے ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بریک لینی پڑے گی. بھائی جان سارا ملک ڈکار کے ہم سے پوچھتے ہیں, رانا صاحب زیادتی ویسے نہیں ہے, تو یہ ڈکار کے 2 سال میں ہم سے 70 سال کا سوال پوچھتے ہیں. ان سے پوچھ رہے 2 سال میں جو آپ نے اس ملک کا حل کیا ہے, مہربانی کر کے اس کا جواب دے دیں.
چلے ایک 70 سال کا سوال جواب اسی طرح جاری رہیں گے. ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. اسی طرح سوال بھی آئیں گے, جواب بھی آئیں گے, اور اگر جواب سے کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تو پھر میں بھی انٹرفیئر کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جاوید عباسی صاحب یہاں پہ ایک ایشو بنا ہوا ہے. علی صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ 300 سے لے کے 500% جو ہے یہاں پہ ایشو, کیا 500% کیسے ایشو رہ سکتے ہیں؟ پاناما کی بھی سوال کر رہے ہیں آپ سے, آپ کو رسیدیں مانگ رہے ہیں آپ سے. دسو بھائی صاحب کو رسیداں تے پاناما تے یہ جتنے سوال کر رہے ہیں علی صاحب ان کا جواب دے دیں تاکہ میں پھر علی صاحب کے پیچھے پڑ جاؤں. دیکھیں مبشر صاحب, یہ آلموسٹ 3 سال ہو گئے. 3 سال سے انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. پہلے 1 سال کہتے رہے کہ پرانی حکومتوں کی وجہ سے ہے, یہ پرانے کار ہیں, یہ ڈاکو چوروں کی وجہ سے ہے, ہم لوٹا ہوا مال واپس دے آئیں گے, ہم ان کے کیسز پہنچائیں گے, ان کے جتنی پیسہ باہر پڑا وہ ہم لے کے آئیں گے, ہمارے پاس یہ انفارمیشن آ گئی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس قوم کو مس گائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے کر لیا ہے. اس قوم کو دیکھ لیا ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے انہوں نے کہا میں 60 دنوں میں اس ملک کی اکانومی ٹھیک کروں گا. انہوں نے کہا کہ 300 ارب سے زیادہ ڈالر باہر پڑے, ان کے وزیروں نے کہا 200 ارب ڈالر ہم لے کے آئیں گے, 100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب سے ملک ٹھیک کریں گے. یہ ساری باتیں تسلسل سے کر رہے ہیں. ہم انہیں کہہ رہے ہیں جو مرضی آپ نے پوزیشن کے ساتھ کریں, سب کو جیل میں ڈال دیں مہربانی کر کے, لیکن اس ملک کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ نے مہنگائی اتنی کر دی, غربت آپ نے بڑھائی دی, انویسٹمنٹ آپ پاکستان کے اندر نہیں آئی ہے, گورننس اس ملک کی ٹھیک نہیں ہوئی ہے. کوئی ایک چیز دے دیں. یہ کہتے تھے ہم ریفارمز لے آئیں گے ڈپارٹمنٹ میں, ہم پولیس ٹھیک کریں گے, ہم جوڈیشری کے معاملات ٹھیک کریں گے, لوگوں کو سستا انصاف بنائیں گے. یہ ملک کی پارلیمنٹ irrelevant ہو گئی ہے, ملک میں قانون سازی نہیں ہو رہی, اکانومی اس ملک کی تباہ ہو رہی ہے, ایک غربت. اچھا جی بتائیں جی علی صاحب, آپ بتا دیں علی صاحب. سر میں اس بات سے بیرسٹر عباسی کے ایگری کرتا ہوں. میرا بڑا بھائی ہے, کہتا ہے irrelevant ہو گئی ہے. irrelevant ہوئی ہے اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں, لیکن کرپٹ لوگ, کرپٹ سیاست irrelevant ہوئی ہے. قوم سوال اٹھا رہی ہے کہ ہم تو آپ کو ووٹ دیتے ہیں بڑے اچھے کام کے لیے, آپ جا کے ضمیروں کی سوداگری شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں جو آپ چھانگا مانگا کی سیاست کرتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ نہ کرو. آپ کے لیڈر میاں صاحب بھی کہتے تھے, بے نظیر بھٹو مرحومہ بھی کہتی تھی کہ بھئی ہم نے الیکشن جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے, اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے تاکہ اس میں یہ خرید و فروخت, یہ ڈنگر جانوروں والا کام بند ہو. ویسے یہ بات صحیح ہے, ویسے بھائی صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ علی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, آپ لوگ بھی یہی چاہتے تھے, پھر اس وقت کیوں آپ لوگ ناراض ہیں, کیوں آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میلا مویشیاں جو ہے, یہ میلا مویشیاں جو ہے یہ بند کریں اس کو. یہ بات میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ سینٹ کا پاکستان کے الیکشن میں ہمیشہ بڑے سیریس کوسچن اٹھے رہے ہیں, اور اس دفعہ تو بہت زیادہ اٹھیں گے. مسئلہ مبشر صاحب انہوں نے یہ خلاف کیا کہ یہ معاملہ لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے. نہیں دیکھیں ایک منٹ بات سنیں, جو اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس ہے, اسحاق ڈار صاحب کی میڈیا سے انٹریکشن ہے, وہ بھی یہی چیزیں چاہتے تھے جو عمران خان نے بھی کی ہیں. سو اب عمران خان یہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ گل ہوئی ہوگی ہے. ویسے بھائی صاحب عمران خان وہ گل ہے کہ آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں. چلے جواب دے دیجیے علی صاحب, ٹھہرے علی صاحب, پہلے یہ ذرا جواب لے لیں, پہلے جواب لے لیں علی صاحب, ٹھہرے. پہلے مسئلہ یہ ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہوگا, اس کو بہت ضروری ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان انڈیا کی سپریم کورٹ ہے. اچھا چلے, اچھا جی سوال ایک منٹ تو لے بھائی صاحب, ہم لوگوں کی سیاست بھی پہنچ جانتا ہے کہ یہ معاملہ آئینی امینڈمنٹ کا ہے. آرٹیکل 226 جب تک امینڈمنٹ اوپن نہیں ہو سکتے. یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان چاہے پارلیمان میں لے کے آتے, پارلیمان کے دونوں ہاؤس پھر ڈسکشن ہوتا. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان امینڈمنٹ کی کوئی حیثیت ہے, لہٰذا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا انتظار کریں, وہاں سے کیوں سپورٹ کیا ہو سکتی ہے. گل نہیں سمجھ آ رہی. کیا آپ چاہتے ہیں یہ ڈنگر, کیا آپ یہ چاہتے ہیں ڈنگر میلا مویشیاں چلتے رہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں یہ ایک منٹ راز صاحب میری بات سنیں. راز صاحب جی سنائے علی صاحب, سنائے. پہلے بھی آپ نے کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں
یہ وہ سنے یہ وہ تاتاریوں والی کہانیاں بند کریں. وہ تاتاری جب آئے ہم پہ چڑھ دوڑے بغداد میں, ہم اسی طرح آپس میں ایک دوسرے میں لگے ہوئے تھے. وہ یار سمپل سی بات ہے, سیاست میں چھانگا مانگ کلچر ختم ہو, مویشیاں ختم ہو, یہ ضمیروں کی سوداگری ختم ہو, جو بھی کرے اللہ ان کو غارت کرے. ہم نے کہا کہ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عمران خان when he talked, you know, he put his money where his mouth was. انہیں 20 بندہ نکالا, 20 MP نکالا, 20 چپراسی نہیں نکالے. عمران خان نے 20 MP نکالے. اچھا بھائی صاحب میں آواز تھوڑی سی ٹھیک کریں جی. خدایا ہماری بات نہ مانے. چارٹر آف ڈیموکریسی پوائنٹ نمبر 23 جس کو میں چارٹر آف ڈیموکریسی کہتا ہوں, اس پہ عمل کرے بھائی. اپنی بات پہ یو شوڈ واک دا ٹاک. آپ جو کہتے تھے اس پہ عمل کرو, بس سمپل سی بات ہے. ہماری سپورٹ مت کرو. آپ جو کہتے تھے کہ ہم سینٹ الیکشن جو ہے اس میں یہ خریداری ختم کریں گے, بس وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا اس پہ عمل کریں. ہماری بات سرے سے کریں نا. چلیں ہوں دسو جی بھائی صاحب, چارٹر آف ڈیموکریسی میں پوائنٹ نمبر 23 کائنڈلی اگر علی محمد خان صاحب کی بات مکمل ہوئی ہے, میری بات ہوگی علی صاحب کی مکمل ہوگی بات, آپ کریں بھائی صاحب. ٹھہرے جی بھائی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں, ہم اس پہ تیار ہیں, اس کو کرنا چاہیے. ہم نے کمیٹی آف دا ہول بنائی تھی ہاؤس کی, اس میں بڑی ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن کریں گے الیکشن تو بعد. معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. یہ سپریم کورٹ کے پاکستان میں ریفرنس دے گئے. جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن نہیں آتا, جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرپریٹیشن نہیں آتی, اس وقت تک کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. یہ غلط ٹائم میں انہوں نے غلط فیصلہ کیا اور قوم کو, ساری قوم کو انہوں نے کی بدی کے پیچھے لگا دیا ہے. یہ بھائی آپ سپریم کورٹ میں کیوں گئے؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی, آپ ہاؤس میں لے کے آتے. آپ جو ہاؤس میں لے کے آئے اس میں بھی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن علی صاحب کو بات کرنے دیں. علی صاحب جی, میں بیرسٹر عباسی کی بات سے متفق ہوں. میرا مویشیاں ایک بہترین کام ہے. میرا مویشیاں چلتے رہنے چاہیے. باندھ باندھ کے جانور آتے ہیں, باندھ باندھ کے سوداگر آتے ہیں, اچھے اچھے سودے ملتے ہیں, اچھے اچھے جانور ملتے ہیں, میلہ رہتا ہے, موج میلہ. عوام جائے باہر میں, ٹھیک ہوتا, قانون سازی سے ٹھیک ہوگا تو کر دینا سپورٹ. کیوں دیتے ہیں جانچ کی آپ نے؟ آگے چلے نا, آج آپ وہ ریفرنس میں ڈرا کریں, بات ہو سکتی ہے. گئی بینس پانی میں, ان سے نہیں ہونا. ٹھیک ہے چلیں, گئی بحث پانی میں, ان سے نہیں ہونا, ان سے نہیں ہونا. اچھا آپ کرنا نہیں چاہتے, ہم کرنے کے لیے تیار تھے, آپ ہونا نہیں چاہتے. آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے اور ابھی فیصلہ ہوا نہیں, تو کس طرح امینڈمنٹ آ سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں مس گائیڈ کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریفرنس کا فیصلہ ہونے کے اس کا بات ہو سکتی ہے. بھائی بیرسٹر صاحب, یہ رانا مبشر کا پروگرام ہے, موچی گیٹ کے دروازے پہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا. ہم نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پٹ کی, آپ نے مخالفت کی. نہیں وہ ہو نہیں سکتی. کیا کریں, آپ کے پیر پڑے. پاکستان نے ابھی فیصلہ نہیں کیا جس پہ آپ نے بیرسٹر صاحب. اب ہمارے لوگ گھاس تو نہیں کھاتے اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں, سب کو پتا ہے کون کیا کر رہے ہیں. 3 فورم ایک وقت میں کیے ہیں جو تینوں تھی. آپ سپریم کورٹ نہ جاتے, یہ ریفرنس لے کے یہ لے کے آتے آئینی امینڈمنٹ دونوں ہاؤسز کے درمیان, وہاں کمیٹی بنتی, ڈسکشن ہوتی اور فیصلہ ہوتا. تو ابھی ویسے ایک آپس کی بات ہے عباسی صاحب, اگر سپریم کورٹ یہ چلے بھی گئے ہیں, ایک منٹ کے لیے سوچیں ذرا کہ اگر یہ سپریم کورٹ چلے بھی گئے ہیں تو اس پہ کیا برائی کیا ہے؟ سپریم کورٹ کو انڈیا کی سپریم کورٹ تو نہیں ہے, پاکستان کی سپریم کورٹ ہے. بڑا اچھا قائم رانا صاحب آپ نے, جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے, آرٹیکل 226 کے انٹرپریٹیشن مانگی, انہوں نے کہا کہ کیا الیکشن اس کے ایمبٹ میں آتے کہ نہیں آتے. جب تک سپریم کورٹ برقرار رکھی, پتہ ہے کیسے, اس وقت تک پھر ان کو انتظار کرنا چاہیے. وہ ہماری سپریم کورٹ ہے, ہمیں پورا یقین ہے. اپنی روایت برقرار رکھی, بتاؤں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس ریفرنس کا نہیں کرتی, اس وقت تک کوئی اور رجسٹریشن کرنا, کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ ہونے کے, اگر سپریم کورٹ نے کے حق میں کہا دیا یہ ویسے ہی اوپن ڈیبیٹ ہو جائے گا, نہ کیا پھر اسمبلی میں آگے اور پھر اس میں امینڈمنٹ لائے. جی علی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ؟ رانا صاحب نیا کٹا کھولا ہے. جی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے نیا کٹا کھولا ہے, اپنی روایت کو برقرار. اس بات پہ ویسے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سنیں نا, چلے علی صاحب کی بات تو سنیں. بھائی صاحب علی صاحب کی بات تو سنیں. انہوں نے بیرسٹر صاحب یار آپ سنیں نا, آپ تو وکیل آدمی ہو, آپ تو عدالت کی سپورٹ کیا کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے روایت برقرار رکھی ہے. میں نون لیگ کو اس بات میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 25 سال بعد 27 سال بعد جو ہے انہوں نے اسی چیز کو دوہرایا ہے. 1997 میں
میرا نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں حملہ کرایا, ان کی بیٹی نے 25 سال بعد کل دوبارہ سپریم کورٹ میں حملہ کیا, نہیں کیا تو کل ان کا جو بیان ہے وہ چلا دیں, اور بریسٹر بھائی صاحب سے پوچھے کیا ان کے سپریم کورٹ کے متعلق جو ان کے کمنٹس ہیں اس کے پیچھے 100% کھڑے ہیں یہ کہ نہیں کھڑے. ایک بریک لیتا ہوں جی, بریک پہ واپس آتا ہوں, تو بھائی صاحب اس کا جواب دیجیے گا آپ, اور تفصیلاً جواب اس کا چاہیے ہوگا آپ کی طرف سے ایک بریک کے بعد. جاوید عباسی صاحب اور علی محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب, اور ذرا لانگ مارچ کی طرف چلیں. لانگ مارچ کے کتنے عرصے تک آپ رہیں گے عباسی صاحب؟ یہاں پہ پی ڈی ایم والوں نے کیا فیصلہ کیا, کتنا عرصہ رہیں گے؟ ذرا کھل کے گل دس دیو, کوئی فرق نہیں پہنتا, تسی دس دیو گے تو علی صاحب جواب بھی دے دیں گے اس کا, لیکن سمندر کی بات ہو گئی, آگے چلیں. کتنا عرصہ ہم نے یہ فیصلہ ابھی کیا ہے کہ سمندر کی بجائے اب ندی پہ آ جائیں لانگ مارچ ہوگا. اچھا, کتنے دن ٹھہریں گے, کتنا عرصہ ٹھہریں گے, اس میں کیا, وہ ابھی ذرا ارلی ہے, اس سے پہلے جو بھی میٹنگ ہوگی تو اس میں فیصلہ ہو جائے گا. ٹھہرنے کے بارے میں ابھی متعین ہوگا. یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ضرور ہوگا. چلو جی ضرور ہوگا, لیکن اس وہ کیا فیس سیونگ کے لیے ہے یا واقعی اس میں جناب آپ کو کڑاکے کاٹ دیں گے حکومت کے؟ ہماری بڑی خواہش ہے کہ اس ملک کے لوگ اس لانگ مارچ میں باہر نکلیں, ساتھ دیں. مہنگائی جو کچھ ہو رہی ہے, جو مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں, جو غربت عرصہ بتائیں نا, عرصہ بتائیں نا عباسی صاحب, عرصہ. یہ اس عوام کے لیے ہم نکلیں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام اس کے ساتھ ہر قدم پر. ٹھیک ہے جی, بڑی اچھی بات ہے, آپ ضرور آئیں, ضرور نکلیں. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کتنا عرصے تک یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے آپ, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا جی, کہ کتنے دن ٹھہرنے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے. وہ فیصلہ بعد لیڈرشپ کرے گی, اور جو کرے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گی. چلو جی, فیصلہ ابھی نہیں ہوا جی, ہوں تسی دس دیو علی صاحب, تسی آر یو پیپل ریڈی فار اٹ جی؟ علی صاحب, میں ان کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی سیاست یہ جو جس کا جو مردے کو اگر یہ آئے, مردے کو دفنانے آئے ہیں, ان کی سیاست کا کریہ کرم ہو جائے گا, کیونکہ نہ تو عوام ان کے ساتھ ہے, نہ ان کا ورکر ان کے ساتھ ہے, نہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. میں اس چیز پہ وارن کر رہا ہوں کہ ان کی جو سیاست ہے نا, یہ اس کو ادھر سے دفن کر کے ہی جائیں گے, کیونکہ وجہ اس کی یہ دیکھیں, آپ جب لانگ مارچ پہ پیچھے عوام ہونی چاہیے, پیچھے آپ کے, تو میں نہیں چاہتا نا آپ کی سیاست دفن ہو. کیوں, آپ کیوں نہیں چاہتے؟ اچھا کیوں علی صاحب, آپ کیوں نہیں چاہتے؟ میں اس لیے نہیں چاہتا, اس ملک میں ون پارٹی رول نہیں ہونا چاہیے, اپوزیشن رہنی چاہیے. دیکھیں مذاق ایک طرف, سیریس بات میں آپ کو کرتا ہوں. ہاں کرے جی. ان کو ایک ریسپانسبل اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. 2.5 سال سے کم عرصہ رہ گیا نئے الیکشن میں, ان کو الیکٹورل ریفارمز کی طرف آنا چاہیے تاکہ کل کو جو بھی ہارے وہ پھر نہ چیخے. ان کو اس وقت ملک کے دراجاتی ریفارم کی طرف آنا چاہیے, اور حکومت وقت کو پش کرنا چاہیے جنرل ایشوز پہ, کہ آپ ایگریکلچر پہ کیا کر رہے ہو, آپ اکانومی پہ کیا کر رہے ہو, آپ فورن افیئرز کس طرح چلا رہے ہو, آپ ہمیں پش کریں, آپ ہمارا قبلہ درست کریں. یہ جو آپ کی اقتدار کی بھوک ہے نا, یہ تو آپ کو دیکھیں, آپ کے خیال میں آپ لوگوں کا قبلہ درست نہیں ہے علی صاحب؟ That is not going to happen. حکومت کا کام ہوتا ہے, ہمارے خیال میں درست ہے, لیکن ان کے خیال میں درست نہیں ہے. اس کے لیے عوام میں ان کو بات کرنی چاہیے. سڑکوں پہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. بھائی ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آئیں جی عباسی صاحب, آپ آئیں جی آگے میدان میں, آئیں جی. یہ بڑی اچھی بات کی علی محمد صاحب نے. یہ ان وائس میں ایک سین وائس ضرور رکھتا ہے جو ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرتا ہے, ہاؤسز کے اندر بھی اور باہر بھی. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے سوال پوچھنا, جب ہم ان سے سوال پوچھیں کیوں ہو رہی ہے, سن تو لیں مہربانی کریں, لالچ سے چڑھ رہے ہیں بھائی. جب عوام تو لینا ہماری بات, سب ملک سے فراری ہیں, زرداری صاحب کس طرح سمجھیں گے, سن لے. جب ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آج مہنگائی چینی اور آٹے اور دوائیوں کی قیمتوں میں ڈاکہ کس نے ڈالا ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک سے انویسٹمنٹ جا رہی ہے, یہ ایک بات وہ کرتے ہیں, ہم این آر او نہیں دیں گے, ہم ان چوروں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں علی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ آپ اسمبلی میں آگے پوچھیں نا, بات ہو سکے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بات کریں, جب بات آ گئی کے اندر بات کرتے ہیں چلو این آر تو آگے بھی این آر سے آگے بھی چلے نا. وہ کہہ رہے ہیں جناب بھائی صاحب کہ آپ اسمبلی میں آگے بات کریں.
آپ ایک مبشر صاحب یا ان سے پوچھیں سوال پھر مجھے پوچھ لیں پہلے چلے جی آپ بولیں بھائی صاحب آپ بولیں بھائی صاحب آپ بولیں مجھے اچھا نہیں لگتا بیچ میں عباسی صاحب آپ بولیں بولو عباسی صاحب. میں کہتا ہوں کہ پارلیمانی روایات میں بالکل یہی ہوتا ہے, ساری دنیا کی پارلیمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن سوال اٹھاتی ہے, حکومت ان کے جواب دیتی ہے. ہم جب کوئی سیریس سوال اٹھاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, مہنگائی کا پوچھتے ہیں, گورننس کا پوچھتے ہیں, کہتے ہیں وہ جو فنڈ آپ نے اکٹھا کیا تھا ایک چیف جسٹس کو ملا کر وہ پیسے کون کھا کے چلا گیا, وہ کیوں نہیں بنایا, وہ 50 لاکھ نوکریوں کیوں نہیں دی, وہ 1 کروڑ گھر کیوں نہیں بنائے. ایک بات مسلسل یہ ان کی لیڈرشپ کرتی ہے, ہم ان کو نارو نہیں دیں گے, یہ چور اور ڈاکو ہیں, یہ ہمارے پاس نارو آتے ہیں, یہ اپنی کیسز معافی کروانے کے لیے آتے ہیں. آپ اپنا جاری رکھیں لیکن اس پارلیمان کو بے توقیرہ نہ کریں. آج جتنا اس ملک کی پارلیمان کو آپ نے بے توقیرہ کر دیا ہے, کل اس پہ لوگ کیا یقین کریں گے. لہذا مہربانی کر کے آپ, حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزیں نارمل کرتی ہے, وہ چیزوں کو جو ٹینشن ہوتی ہے اسے ڈیفیوز کرتی ہے, وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ان کے مقابلے میں نہ ہم الیگیشن لگا سکتے ہیں, نہ ہم بہتان لگا سکتے ہیں, ان کے مقابلے میں نہ ہم گالی دے سکتے ہیں, نہ ان کے مقابلے میں ہم لوگوں پر حکومت لگا علی صاحب وائنڈ اپ کریں جی آپ. لاسٹ پوائنٹ جی, لاسٹ پوائنٹ علی صاحب, بھائی صاحب لاسٹ پوائنٹ علی صاحب بولنے دیں جی. علی صاحب بیرسٹر عباسی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, تو ساتھ لے کے کدھر چلیں؟ آپ تو سوئس بینک جاتے ہیں, آپ تو پاناما جاتے ہیں, آپ تو سرے محل جاتے ہیں, ادھر تو عمران خان نہیں جا سکتا, تو آپ کے ساتھ لے کے کدھر چلے بھائی؟ بار بار آپ این آر او کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے پورے پروگرام میں ایک بار این آر او کی بات نہیں کی. یہ نہیں ہے, یہ جو ادھر ادھر سے کسی کونے چہرے سے این آر او نکالے, وہ نہیں ملے گا بھائی. نو این آر او. عمران خان کی سیاست میں این آر او کی دکان نہیں ہے. چلو جی, نو این آر او سر. ٹھیک ہے لیکن ملکی معاملات ٹھیک کرے, لوگوں کے غریبوں کے جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.